बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हम रोज़ाना सियासी मौज़ूआत पे बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम एक गैर सियासी मौजू पे बात करेंगे। लेकिन मौजू बहुत ही अहम है, बल्कि ख़तरनाक है, बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तानी कौम को ख़तरात के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन आज हम जिस ख़तरे पे बात करेंगे उस ख़तरे से जल्द अज जल्द निजात पाना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ख़तरा क्या है? ये ख़तरा है पोलियो। जी हाँ, पोलियो एक ऐसा ख़तरा बन गया है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शुमार होने लगा है जो कि पोलियो फैलाते हैं। पाकिस्तान के अलावा जो 2 ममालिक हैं, कैमरून और शाम। बड़ी शर्म की बात है हम सब के लिए कि हम उन ममालिक में शामिल हैं जो पोलियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक गैर सियासी मौजू है, लेकिन इसका ताल्लुक हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के साथ है, अगली नस्ल के साथ है। अब पाकिस्तान पे सफरी पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। अब हर पाकिस्तानी जिसे पाकिस्तान से बाहर जाना है उसे पोलियो का एक सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद ही वो पाकिस्तान से बाहर जा सकता है। और अगर पोलियो कम ना हुआ पाकिस्तान में तो हम पर मजीद पाबंदियां लग सकती हैं। इसीलिए आज हम तमाम सियासी मौज़ूआत को छोड़ के इस अहम तरीन ख़तरे पे बात करेंगे, पोलियो पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अहमद साहब, जो डॉक्टर भी हैं लेकिन उनकी पहचान एक सिंगर की है, गुलकार हैं और रोटरी के इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं फॉर पोलियो। इनका हाल ही में पोलियो के बारे में एक सॉन्ग, एक गाना इनका जो है वो रिलीज हो चुका है। और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आयशा हसन साहिबा, जो सुपरवाइजर हैं पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स की, खैबर पख्तूनख्वा में ये मुहिम चला रही हैं, लेकिन इनका अपना ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी के साथ है। उनके साथ हैं डॉक्टर जी जमाल साहब, साबिक वजीर हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। इनका ताल्लुक औरंगज़ई एजेंसी के साथ है। जनाब मौलाना शुजाउल मुल्क साहब, ये उन उलमा इकराम में से एक हैं जिन्होंने कि पोलियो के कतरे पिलाने के हक में फतवा दिया है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बिलाल अहमद साहब, जो कि पोलियो के खिलाफ मुहिम के इंचार्ज हैं यूनिसेफ की जानब से खैबर पख्तूनख्वा में। तो सलमान साहब, अगर आप इजाज़त दें तो सबसे पहले हम अपने नाजरीन को आपका जो गाना है उसके कुछ क्लिप्स सुनवाएंगे, ताकि पता चले कि पोलियो के खिलाफ मुहिम को आपने किस नज़र से देखा है। आइए देखते हैं सलमान अहमद का गाना। तमाम मिन्नत, हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबत इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाए। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। में है अच्छी उम्र, कहाँ देगी ये समय। नए हाथ बाग पर है, नए हाथ बाग पर है, नफा है रकाब में। मुश्किलें मुझ पर बड़ी इतनी के आसान हो गई। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर बड़ी इतनी के आसान हो गई।
آپ نے یہ سلمان احمد کا پولیو کے خلاف ایک گانا سنا جس میں آپ کو شاہد آفریدی بھی نظر آ رہے تھے, جاوید میاں داد بھی نظر آ رہے تھے, جنید جمشید بھی نظر آ رہے تھے. تو اس وقت پوری پاکستانی قوم کو اسی طرح متحد ہو کے اس پولیو کے وائرس کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت ہے. سلمان احمد صاحب, آپ امریکہ چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں اور پولیو کے خلاف آپ کمپین چلا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو وجہ بتائیں گے کہ صرف پولیو ہی کے خلاف آپ مہم کیوں چلا رہے ہیں؟ حامد صاحب, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان, افغانستان اور نائجیریا دنیا کی مطلب کہ پوری پلانٹ کے اندر 3 ملک رہ گئے ہیں. اب نائجیریا اور افغانستان کے کیسز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے بڑھتے گئے ہیں. 2012 کے اندر پاکستان کے اندر 58 کیسز تھے پولیو کے, اور آج مجھے لگ رہا ہے آج کے ملا کے 180 سے بھی زیادہ شاید بڑھ گئے. تو ایک بڑی تشویشناک یہ صورتحال ہے. میں جب باہر دیکھتا ہوں تو میرے سے لوگ پوچھتے ہیں, کیونکہ میں UN گڈ ول ایمبیسڈر رہا ہوں, پوچھتے ہیں کہ تمہیں فکر نہیں ہے کہ تمہارا ملک جو ہے وہ کوارنٹین ہو جائے گا, یعنی کہ باہر سے لوگ پاکستان نہیں آ سکیں گے, یہاں کے لوگ باہر نہیں جا سکیں گے. تو میں بڑی دیر سے, کیونکہ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویٹ ہو کے ڈاکٹر بھی ہوں, تو میں نے پھر بات کی WHO, یونیسیف اور روٹری کے ساتھ. تو روٹری نے کہا کہ ہمیں ایک ایمبیسڈر کی ضرورت ہے اور آپ ایک جانی پہچانی شکل ہے پاکستان میں, تو آپ آ کے ہیلپ کریں. تو یہ جو آپ نے ابھی ویڈیو دکھایا ہے, میں نے جتنی ساری جو ڈیٹا ہے حامد صاحب وہ پڑھ کے میں نے پھر اس کو ایک 4-4.5 منٹ کی ویڈیو ڈاکیومنٹری بنائی ہے, جس کے اندر قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات جو شروع میں نہیں ہے کہ اتحاد, یونٹی, قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ, صبر کے ساتھ, محنت کے ساتھ چلیں گے تو سب مصیبتیں ہماری دور ہو جائیں گی. یہ 1947 کی بات ہے اور اب 2014 ہے, اور ہم نے یہ بات کو, قائد اعظم کی بات کو غور سے نہیں سنا, کیونکہ پولیو ہمارے لیے صرف ایک بیماری نہیں ہے, یہ ایک سمبل ہے پیرالسس کا, جی, ذہن کا, دل کا اور جسمانی پیرالسس. جی اچھا, اب ناظرین میں آپ کو یہ بتانا ہوں کہ جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں, جو ہائی رسک ایریاز ہیں وہ علاقے پاکستان کے جہاں پہ کہ پولیو کا وائرس پھیلنے کا بہت خطرہ موجود ہے. اس میں صوبہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, چارسدہ, مردان, نوشہرہ اور پشاور. اس میں بلوچستان کا شہر ہے جعفر آباد, نصیر آباد, قلعہ عبداللہ, پشین اور کوئٹہ. اس میں جناب جو ٹرائبل ایریاز ہیں اس کی خیبر ایجنسی, محمد ایجنسی, کرم ایجنسی, اورکزئی ایجنسی, نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان. اور سندھ کا جو علاقہ ہے گھوٹکی, لاڑکانہ, کشمور, شکارپور, جیکب آباد, کمبر, سکھر, خیرپور اور حیدرآباد. اور کراچی کے علاقے بلدیہ, گڈاپ اور گلشن اقبال. اور پنجاب کا علاقہ ہے ملتان, ڈی جی خان, راجن پور, مظفر گڑھ اور رحیم یار خان. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اور ٹرائبل ایریاز میں ہیں, اور پولیو کے خلاف مہم چلانے والے ورکرز پر سب سے زیادہ حملے جو ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بہادر خاتون موجود ہیں, عائشہ حسن صاحبہ, جو کہ خود ان کا تعلق محمد ایجنسی سے ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی سپروائزر ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے عائشہ صاحبہ کہ مسئلہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور اس کے خلاف ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی ہے, لیکن یہ خیبر پختونخوا میں آپ کے خیال میں یہ کیوں بہت زیادہ پھیلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے ادھر بلایا اور آج میں اپنے خیبر پختونخوا کی کچھ چیدہ باتیں کروں. سب سے پہلے تو مذہب کا مسئلہ ہوتا تھا کہ نہیں اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, مگر اب جو یہ 2-3 سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے, ہم جن کے گھر جاتے ہیں کہ پولیو ڈالیے اچھی چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اتنی اچھی ہے, ہمارے آٹا کتنا مہنگا ہو گیا, بجلی کتنی مہنگی ہو گئی, ہم نہیں ڈالتے. اب جو یہ کیس بن رہے ہیں یہ صرف ٹرائبل ان کی وجہ سے نہیں, ریفیوزل دن بدن ریفیوزل. اب ایک گلی ہے اس میں 5 ریفیوزل تھے, ایک تھا, یعنی کہ لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر رہے ہیں. اتنے انکاری ہو گئے ہیں, آپ یقین کریں کہ ہر کمپین میں 200-300 انکاری بڑھتے جا رہے, 200-300 انکاری بڑھتے. کچھ حکومت کا بھی قصور ہے کیونکہ کوئی سنسیئر ہے ہی نہیں کہ پولیو ختم ہو. اگر ہم سنسیئر ہو گئے سب, حکومت سے لے کے یہ ورکر جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہے یا والنٹیئر ہے. لیڈی ہیلتھ ورکر کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ پیسے تو آپ ہنسیں گے,
ایک ورکر جو ہے وہ 200 گھر کرتی ہے، اس کو 650 ملتا ہے، وہ بھی اتنی 3-3 4-4 کمپین کے جمع ہو جاتے تب ملتا ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے اس کو لاکھوں روپے ملتا ہے۔ آپ سوچیں حامد میر صاحب، ہماری سپروائز نے اس میں شہید ہوئی ہیں، ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر ہوئی ہیں، ہمارے والنٹیئر بھائی اس میں شہید ہوئے، 650 پہ یہ اب کوئی بھی نہیں کام کرتا، کیونکہ پہلے ایک جوان بچہ ہلال اس کا نام تھا، خزانہ میں ڈاکٹر بلال صاحب کو پتہ ہے، وہ فوت ہوا۔ جب ہم اس کے گھر گئے اتنی غربت تھی اس کے گھر کہ وہ 650 روپے پہ وہ کتاب لے لیتا، BA کر رہا تھا پرائیویٹ۔ تو جب پاکستان میں اتنی غربت ہوگی، لوگ اپنے پیٹ کے لیے روئیں گے، کھانے کے لیے روئیں گے، تو ان کو بیماری کا کیا ہے؟ سب سے زیادہ بیماری پاکستان میں غربت ہے اور کرپشن ہے۔ یہ جب تک حکومت سنسیئر نہیں ہوگی، ڈاکٹر نہیں ہوں گے، ہم سب سنسیئر نہیں ہوں گے، تب تک پولیو کبھی بھی ختم۔ اب دیکھیں افغانستان جیسا حالت جنگ میں ملک ہے، اس میں 3 کیسز ہیں، اور پاکستان جو اس سے اچھا ہے تعلیم کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، ہمیں شرم آنی چاہیے سب کو۔ میں اس میڈیا کے اس پہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے جی جمال صاحب، جو ٹرائبل ایریا ہے، جی سر، ٹرائبل ایریا میں یہ پولیو وائرس کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ ایکچولی بیسیکلی پولیو وائرس تو ظاہری بات ہے ادھر زیادہ پھیلتا ہے جہاں دوائی نہ دی گئی ہو، یہ پولیو کا ہیلتھ فیسلٹیز کم ہو۔ ٹرائبل ایریاز حامد میر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جنگ کے حالت میں پڑا ہوا ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں اپنے لوکلز نہیں جا سکتے، تو ہیلتھ ورکر جو ہے وہ جو عموماً باہر کا ہے وہ بیچارہ کیا جائے گا۔ اسی میں کنیکشن میں چند چیزیں ایڈ کر لوں گا۔ انہوں نے عائشہ بی بی نے جو باتیں کہی ہیں بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ پرابلمز بالکل ہیں، اور لوگوں کی یہ بالکل کمپلینز ہیں کہ تو یار تمہیں صرف پولیو کا غم ہے، ادھر تو لوگ عام بیماری سے بھی جو ہم مر رہے ہیں، ہماری اس بیماری کا کیوں نہیں غم کر رہے؟ ڈینگی بھی پھیل رہا ہے، وغیرہ، ہیپاٹائٹس بھی پھیل رہا ہے جی، بیسیکلی ڈائریا سے بچے مر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا بچہ تو ڈائریا سے مر رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کی پریونشنز نہیں ہے۔ مدرز آر ڈائنگ بیکاز آف یہ عام ڈیلیوری میں فیسیلیٹیز وہ نہیں دے رہے۔ تو یہ فیسیلیٹیز تم اس لیے دے رہے ہو کیونکہ ادھر تم پہ ٹریولی ایڈوائزری لگ رہی ہے، تو ہم تو باہر ویسے بھی نہیں جاتے، نہ جا سکتے ہیں، جو جانے والے ہیں ان کو یہ تکلیف ہو گئی ہے، تو اس لیے انٹرسٹ زیادہ ہو گیا۔ اینی وے، یہ ٹرائبل ایریاز میں تو ان وجوہات کی وجہ سے، اور یہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا سر ٹائم دے دیں، آپ کے سوال کا یہ آگے میں جواب ساتھ دے دوں گا، کیونکہ وہ جنگ زدہ علاقے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور تھے بھی۔ چند کیسز، ایک فرینکلی سپیکنگ اسامہ بن لادن کا جو کیس ہوا، اس میں یہ بات مشہور ہے کہ اس میں یہ جو NGO تھا، انہوں نے ایکچولی پولیو کا وہ NGO CIA کے لیے کام کری تھی سر، جس کے لیے کر رہی تھی عام آدمی، تو اس کے لیے تو ایک NGO کام کر رہا تھا جو ایکچولی ڈھونڈ رہے تھے اسامہ کا، اور وہ کیس، اس کیس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اور ان ممالکوں کو کہیں، UN میں کہیں کہ تم ہیلتھ، جہاں ہیلتھ کی بات آتی ہے وہاں تم جنگ کا کسی قسم کا میں ذرا اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں جی، کہ یہ جو NGOز ہیلتھ کے نام پہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ امریکی CIA کے ایجنڈے پہ عمل درآمد نہ کریں۔ بالکل، کسی کے بھی کسی اس کے لیے نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان اس وجہ سے بھی ہوا ہے۔ تو لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ ان کو شک ہو گیا کہ یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں شجاع الملک صاحب، تو یہ جو ذکر کیا جی جمال صاحب نے کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں کچھ NGOز کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ پولیو کے خلاف مہم چلانا جو ہے یہ ٹھیک ہے، پولیو کے قطرے پینا غیر اسلامی نہیں ہے۔ اس پر آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، جس طرح عائشہ بی بی نے اور جی جمال صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ 1994 میں جب پولیو مہم شروع ہو گئی
تو اس وقت میرے خیال میں اس کو توجہ نہیں دی گئی. یہ 2005 یا 6 یا 7 سے کچھ زیادہ میڈیا پہ بھی بات آ گئی, اور جس طرح پہلے چیچک والی یا باقی وہ وائرس وغیرہ کے لیے جو روک تھام کا ٹیکے وغیرہ دیے جاتے تھے, تو اس میں جس طرح عائشہ بی بی نے کہا کہ ایک تو عام مایوسی جو اس وقت ہے پاکستان میں, ایک جو پورا پاکستان جنگی صورتحال میں ہے, تیسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ہمارا کلچر ہے کے پی کے کا خصوصاً, یا باقی پاکستان کا مشرقی کلچر ہے, اس میں عام طور پر معافی چاہتا ہوں لیکن عام طور گلی کوچوں میں لوگ یہ نہیں مطلب ذہنی طور پر تسلیم کرتے کہ ہماری بہنیں جو ہے وہ یہ کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو مذہبی ایک فیکٹر بھی ہے, تو کئی سارے مشکلات جو ہے وہ یہ انتہائی, جس طرح جی جمال صاحب نے فرمایا کہ اب ڈائریا بھی ہے, اس سے بھی لوگ مر رہے ہیں, اتنے گولیوں سے جتنے سارے مر رہے ہیں, یہ ساری چیزوں سے. اب لوگ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پولیو پہ زیادہ فوکس ہے, تو اس کی وجہ اس وقت میرے خیال میں یہ ہے کہ پوری دنیا نے کہا ہے کہ یہ 3 ممالک کو ہم بند کرتے ہیں, اس کی سفری وہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا, نہ یہ حج پہ جائیں گے, ابھی تو سرٹیفکیٹ لے کے جا سکتے ہیں, نہ امریکہ نہ لنڈن وغیرہ وغیرہ. تو پوری جو گلوبل ویلیج ہے اس وقت اس پہ ایک قسم کا دباؤ ہے. بلال صاحب آپ یونیسیف کے پلیٹ فارم سے اس سارے ایشو پہ کام کر رہے ہیں, ذرا یہ بتائیں کہ یہ پولیو وائرس کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد صاحب, اگر ہم ابھی سے تقریباً 8-9 سال کا جائزہ لیں, اور آپ نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں خطرات میں رہنے کا اور کام کرنے کا ایک طریقہ بھی آ گیا ہے, گر بھی آ گیا ہے. اگر ہم 2005 اور 2006 کا ڈیٹا انالائز کریں کے پی اور خیبر پختونخوا اور فاٹا کا, تو وہ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت ہم کیسز کو 2 تک لے آئے تھے, مطلب ہم تقریباً ایریڈیکیشن کے نزدیک پہنچ گئے تھے. لیکن 2006 اور 2005 کے بعد جب خیبر پختونخوا اور فاٹا میں جو حالات سٹارٹ ہوئے, اس طرح میں اگر خیبر پختونخوا کی اگر آپ اگزامپل لیتے ہیں تو وہاں پہ ارتھ کویک سٹارٹ ہوا, ارتھ کویک کے بعد 2008 میں فلڈز کا ایک ہوا, اور 2008 ہی میں پھر ایک سیکیورٹی کا ماحول جو تھا وہ خراب ہوا. اسی طرح فاٹا کا, تو فاٹا اور کے پی کو آپ ایک ہی بیلٹ لیں گے. اس وقت 2006 میں اگر آپ کو یاد ہو, باجوڑ میں سے حالات خراب ہوئے, اور جب ماس مائگریشن ہوئی, کیمپ بنے, اور اس کے بعد باقی ساؤتھ وزیرستان میں حالات خراب ہوئے. تو یہی ایک وجہ ہے. اور اگر آپ جس طرح جی جمال صاحب نے کہا کہ سچویشن خراب ہے, نارتھ وزیرستان میں جولائی 2012 کے بعد کمپین نہیں ہوئی. اچھا. خیبر ایجنسی میں 2009 کے بعد جی کمپین نہیں ہوئی. ساؤتھ وزیرستان میں بھی تقریباً یہی حال ہے. تو جو ابھی خیبر پختونخوا کے جو کیسز ہیں اس میں میکسیمم جو ہیں آلموسٹ 80-90% جو ریلیٹڈ ہیں وہ فاٹا کی وجہ سے ہیں. اگر ہم بنو کے کیسز کی اگزامپل لیتے ہیں تو وہ لنک ہے نارتھ وزیرستان کے ساتھ, اگر پشاور کے کیسز ہیں تو وہ لنک ہے باڑہ کے کیسز کے ساتھ. تو یہ ایک کنیکشن ہے ان کیسز کا, اور حالات ابھی بھی تقریباً اسی طرح ہیں. تو یہ جو پولیو کا وائرس ہے یہ سنا بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے, یہ کس طرح پھیلتا ہے؟ بیسیکلی اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ اوروفیکل روٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خوراک کے ذریعے, منہ کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے, اگر بندہ مطلب یہ ہے کہ اگر ناقص غذا کھانے سے یہ پھیلتا ہے. ناقص غذا, اگر انوائرمنٹ غلط ہے, ہائیجینک کنڈیشن نہیں ہے, اگر صفائی نہیں ہے, اگر مال نیوٹریشن بہت زیادہ ہے, اگر ہم ان کیسز کی اگزامپل لیں, اگر انالائز کریں, تو خیبر پختونخوا اور فاٹا میں میکسیمم کیسز وہ ہیں جو 2 سال سے کم عمر کے ہیں. اس میں 70-80% وہ کیسز ہیں جو ملٹیپل ڈویلنگز میں رہتے ہیں. ملٹیپل ڈویلنگز جو ایک جب جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں اس میں رہتے ہیں. میکسیمم جو ایسے ہیں جو پور کوالٹی, اور میکسیمم 100% کیسز ایسے ہیں جن کے والدین جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. تو یہ سوشل فیکٹرز ہیں اور یہ بیسکلی کاز بنتے ہیں ٹرانسمیشن کا. جی اب ہم آپ کو پشاور سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں شیوا حیدر کی, وہ بتائیں گی کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو پولیو وائرس کے باعث کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں.
पाकिस्तान को पोलियो के मुसलसल मंजर आम पर आने वाले केसेस की वजह से अपनी अंदरूनी सूरत हाल पर यकीनन तशवीश तो है, लेकिन ये पूरी दुनिया की भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आज से कोई 14 साल कबल यानी सन 2000 में पाकिस्तान में पोलियो के 199 केसेस मंजर आम पर आए थे और ये एक रिकॉर्ड था। और अब जब दुनिया पोलियो से पाक होने जा रही है तो हालत ये है कि पाकिस्तान खुद ही अपना ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और अगर रवां साल के 31 दिसंबर तक पाकिस्तान में केसेस की तादाद 199 से बढ़ गई तो पाकिस्तान को नई आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। हम पे जो है पाबंदी सफरी जो है वो रेगुलेशंस लग चुकी हैं और ये 6 महीने के लिए थी, और अगर हम उस 6 महीने में नहीं कर सके तो मजीद पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो हमारे सूबे के लोगों को ज़्यादा होगा, फाटा के लोगों को, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो मजदूरी के सिलसिले में गल्फ़ में या अरब ममालिक में, बाकी यूरोप में जो है वो तालीम के सिलसिले में हमारे लोग जाते हैं, कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। पाकिस्तान का कबायली इलाका और खैबर पख्तूनख्वा वो खित्ता है जहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इन्हीं में अफगानिस्तान से लाए जाने वाले ये 2 साला शाकिरुल्लाह भी शामिल है, जिसे जब पोलियो के कतरे पिलाए गए तो इसका पेट खराब होने से वो कतरे पखाने में जाया हो गए और पोलियो का हमला होने के वक्त इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत न होने के बराबर थी और अब ये मुस्तकिल माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खुदा का वाना था जब असर सके अल्लाह है कि हम कतरे बहुत जो कुछ भी करता है अल्लाह ही करता है। हमने तो इसको बरवक्त कतरे पिलाए थे। सच बताऊं तो 2 बार कतरे पिलाने वाले भी नहीं आए थे। अब इसको शफा देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कर दे। कबायली इलाके शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी में पोलियो से बचाव की मुहिम न चलने की वजह से यहाँ के बच्चे कतरे पीने से रह गए थे। पोलियो के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बायस बनी है और इस सारे सूरत हाल में फूल जैसे बच्चे इस मौजी मर्ज से मुतासिर होकर जिंदगी भर के लिए अपाज हो जाते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन तारिक अली के साथ शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। अच्छा सलमान अहमद साहब, जरा थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि आप ये पोलियो के खिलाफ मुहिम में एक्टिव हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या पाकिस्तान में जो आम लोग हैं उनको वाकई इस प्रॉब्लम की जो ग्रेविटी है उसका एहसास है या नहीं है? मैं बिल्कुल करूंगा हामिद भाई। मैं जो हमारे गेस्ट हैं इन्होंने जो बातें अभी रेज की हैं तो उन पे मैं 3-4 पॉइंट्स बस रेज करना चाहता हूं। बिल्कुल। एक तो ये कि देखें जब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दुनिया के अंदर 62 मुस्लिम ममालिक हैं, 62, ठीक है। अच्छा, उन्होंने सारों ने पोलियो फ्री हैं वो सारे, सवाए अफगानिस्तान के और हमारे। अफगानिस्तान भी कम ला रहा है पोलियो, पाकिस्तान का बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए कि अगर ये दीनी मामला होता तो मेरे दोस्त जुनैद जमशेद अभी हज पे गए हुए हैं, वो तो जैसे उतरे एयरपोर्ट पे उनके और उनके जो साथ उनके जो दोस्त गए थे उनको पोलियो के ड्रॉप्स लेने पड़े। तो अगर सऊदी अरब जो है वो पोलियो फ्री है और वहां सारे लोग सारी दुनिया से हज करने जाते हैं तो इसका मतलब यकीनी बात है कि दीनी मसला तो नहीं है इसका, वो बनाया जा रहा है। ये कहते हैं कि जो रिफ्यूजल है कि वालिदैन रिफ्यूजल करना चाहते हैं। अभी रिपोर्ट मैंने पढ़ी डॉन न्यूज़पेपर में, जो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी, कि 80 से 90% जो फाटा एरिया के वालिदैन जो अभी ये ज़रबे अज़्ब की वजह से आए हैं IDP कैंप्स में, और मैं खुद उनसे बात करके आया हूँ। वीडियो में आप देखेंगे कि मैं वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दे रहा हूँ। वालिदैन ने मुझे कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये जो 2 बूंदें बार बार मिलें, लेकिन हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, इसलिए यहाँ आ नहीं सकते। अच्छा, फिर तीसरी जो चीज़ है, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब श्रीलंका में तमिल टाइगर लड़ रहे थे, जिस तरह ये पाकिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो यूनिसेफ, WHO और रोटरी ने श्रीलंकन आर्मी और जो तमिल टाइगर गुरिल्लाज थे उनके साथ एक मुआहदा किया था और इसलिए कहा था कि आप ह्यूमैनिटेरियन इंसानी वजूहात की वजह से 3 दिन आप जंग बंदी करेंगे कि हम हर बच्चे को जाके पोलियो के ड्रॉप्स दे सकें। तो पोलियो एरेडिकेट हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में आप देखें कि 2012 में दर्जनों हमारी खवातीन हेल्थ वर्कर्स कत्ल की गई हैं, ठीक है। ये भी मेरे वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा एक समझ लें कि एक गुंजल पड़ा हुआ है। और एक और गुंजल क्या है कि हमारी सूबाई और फेडरल हुकूमतें साथ नहीं मिलके, हम गलती से सिर्फ KPK और फाटा पे फोकस कर रहे हैं।
فاٹا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے اور کے پی کے صوبائی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، لیکن یہ صرف فاٹا اور کے پی کے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پنجاب کا مسئلہ ہے، یہ سندھ کا مسئلہ ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے. جب تک ہماری صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹس مل کے اس پہ دیکھیں، ہم سیاست باقی چیزوں پہ کھیل سکتے ہیں، لیکن جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو ہوا صحت، تعلیم، اس طرح کے ایشوز پہ ہمیں اس پہ پالیٹکس نہیں کھیلنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت ایک ایز اے دیکھیں جو ہمارا ملک ہے نا، وہ پوری دنیا کے سامنے ایک بہت ہی ایمبیرسنگ، ہیوملیٹنگ، جس کو کہتے ہیں شرمناک اس پہ کھڑا ہے مقام پہ. تو ہمیں پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے، ہمیں کے پی کے یا فاٹا یا پنجابی یا سندھی بن کے نہیں سوچنا چاہیے. اچھا، آپ کچھ بتانا چاہ رہی تھی، یہ جو پورا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ قطرے ملے یا نہیں ملے؟ یہ حامد میر صاحب انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا کہ جو باہر جائے گا تو وہ سرٹیفکیٹ لے گا. ان کی یہ پالیسی غلط ہے. دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں، اس کو ایشو کر رہے ہیں. میری تجویز یہی ہے، اگر کوئی مانے، کہ جب ایک علاقے سے ایک آدمی آئے کہ مجھے پولیو سرٹیفکیٹ، اس سے پوچھا جائے کہ تم کس علاقے میں رہتے ہو، تمہارا ایریا انچارج کون ہے، تمہاری ڈسپینسری، ادھر سے پھر ٹیم ممبر سے پوچھا جائے آیا یہ ریفیوز ہے کہ نہیں. اگر یہ ریفیوز ہے تو اس کو بالکل آپ کا خیال ہے کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے؟ نہیں، کرپشن نہیں، اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے. اور ابھی ظہیر الاسلام صاحب ہمارے جو ڈی سی صاحب ہے، اس دن انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو انکاری ہیں ان کا پورا ڈیٹا ہمیں دو، ان کے بجلی کا کنیکشن، ان کا گیس کا کنیکشن، ان کا شناختی کارڈ بند کر دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے پورے ملک میں پورا ملک بدنام بھی ہو رہا ہے اور ہم پہ پابندیاں بھی لگ رہی. دوسرا یہ کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ حکومت ہماری ہمدرد ہے. وہ لوگ اب مذہب کو یہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ہم کور کر لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں، مگر جو حکومت کے ستائے ہوئے ہیں مہنگائی کے، وہ کہتے ہیں ہم کبھی ہمارے بچوں کو ہو جائے. لگتا ہے آپ بھی ستائی ہوئی ہیں. ہم تو اس سے میں پورے گھر میں ہمارے کوئی 30,000 میرے اور میرے بیٹے کی تنخواہ نہیں اور 35,000 ہمارا بل آگے. میرا بھی دل چاہتے کہ ادھر سے اٹھ کے دھرنے میں بیٹھ جاؤں. اچھا جی، یہاں پہ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں پشاور میں عقیل یوسف زئی صاحب سے. السلام علیکم عقیل صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. اچھا عقیل صاحب، آپ کا تو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے، آپ نے تو ٹیررزم پہ کتابیں لکھی ہیں اور سیکیورٹی ایشوز پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. یہ جو پاکستان میں پولیو وائرس پھیل رہا ہے، کیا اس کا تعلق امن و امان کی خراب صورتحال سے بھی ہے؟ میر صاحب، میرے خیال میں جو پشتون بیلٹ کا ایشو ہے اکراس دی بارڈر، اس میں ٹیررزم کے بعد اگر کوئی ایک بہت بڑا ایشو جو کہ اس ملک کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے اور یہاں کی نئی نسل کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے تو وہ پولیو کا مسئلہ ہے. یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فاٹا میں بہت سے عناصر ایسے تھے انکلوڈنگ طالبان کے جو کہ یہ سمجھ رہے تھے اور لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ امریکی سازش ہے یا غیر ملکی سازش ہے اور ان قطروں کے ذریعے مسلمانوں کی تولیدی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسی دوران افغانستان میں جن کی نظریات سے یا جن کی تنظیموں سے یا جن کے لیڈرشپ سے یہ ہمارے اپنے لوگ متاثر تھے، وہاں پر جب پولیو کے کیسز آنا شروع ہو گئے تو وہاں پر اس قسم کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جو کہ پاکستان میں تھی. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ افغانستان میں کیس 2 تک آ گئے ہیں اور ہمارے تقریباً 200 کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ایک بار پھر اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر ریفیوزل کیسز کیوں ہیں. دوسری بات یہ ہے میر صاحب کہ ٹیررزم کے ساتھ اس کی ایک لنک تو بنتی ہے، مگر درمیان میں ہم نے دیکھا کہ 2011 اور 12 کے دوران یہاں پر علماء کے ذریعے پبلک اویئرنیس کے لیے ایک کمپین چلائی گئی جس میں تقریباً ہزاروں علماء نے حصہ لیا. اور اس وقت خیبر ایجنسی میں دونوں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں یہاں پر طالبان نے بین لگائی ہوئی تھی. اس بین کو علماء کے کہنے پر، کنونس کرنے پر اٹھایا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس سلسلے کو غیر ضروری طور پر بلا وجہ اس علماء کا جو رول تھا اس کو روکا گیا.
اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو شاید کہ اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ نہ ہو. البتہ اس کی 3 سٹیک ہولڈر ہے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پولیو کے کیسز کو، اس وبا کو، اس خطرناک مسئلے کو حل کرے. ایک WHO ہے، ایک یونیسیف ہے اور ایک فیڈرل اور صوبائی حکومت ہے. تو میرے خیال میں جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کی یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ لوگ حکومت سے ناراض ہے تو وہ وہاں پر وہ نہیں کرے. حکومت اور متعلقہ لوگوں کی ذمہ داری. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو شمالی وزیرستان، میرے خیال میں ان تینوں، ایک منٹ، جو شمالی وزیرستان کے متاثرین ہیں، جب سے انہوں نے اپنے علاقے سے مائیگریٹ کیا ہے اور یہ بنو اور آس پاس کے علاقوں میں آئے ہوئے ہیں، تو کیا اس سے وائرس پھیلا ہے یا کم ہوا ہے؟ میرے خیال میں حال ہی میں جو اضافہ ہوا ہے، ہم نے گزشتہ 1 مہینے کے دوران دیکھا کہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کی وجہ ان IDPs کی یہاں پر آمد ہے، اس لیے کہ وہ اوپن ایریاز میں آ گئے ہیں اور یہ وائرس تقریباً 200 کلومیٹر کی رفتار سے پھیلتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت آپریشن کی پلاننگ سے پہلے اس کے لیے ایک تدارک ہونا چاہیے تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ WHO، یونیسیف اور پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اتنے بجٹ اور اتنی فوج جو ان اداروں نے رکھی ہے اس کی موجودگی میں اگر یہ مسئلہ اتنا شدت اختیار کر رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جو فاٹا اور خیبر پختونخوا کی ان تینوں اداروں کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا احتساب کیا جائے اور ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں تمام تر خطرات کے باوجود پولیو کو قابو کرنے میں. اچھا، اس پہ پہلے آپ بتا دیں جی، آپ کیونکہ حکومت کے الائز بھی ہیں، تو کیا حکومت واقعی ناکام ہو گئی ہے؟ جی، میں حامد میر صاحب ایکچولی میں تو وہ جرگے کا ہوں، وہ اپوزیشن والوں کا ہے، حکومت والوں کا نہیں ہے. اینی وے، یہ ویدر جدھر بھی ہو کوئی، یہ تو نیشنل ایشو ہے، اس میں حکومت اور نہیں، یہ سیاست کی باتیں ہی نہیں ہیں. اصل میں اس کے خلاف ایکشن کون لے گا جو اتنے ملین ڈالر کا؟ یہ اس طرح ہے سر، معافی چاہتا ہوں، یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے. میں نے یہ پوائنٹس جی جب آپ باتیں کر رہے تھے لکھے بھی تھے، چند میں نے لکھے ہیں. اور جہاں تک یہ فاٹا وغیرہ کا، یہ میرے خیال میں اس بات کو بس اس جملے کے ساتھ بند کر دیں گے کہ وہ تو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اگر فاٹا میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کی بیماری ہے. اگر یہ بیماری ادھر ہے تو یہ ادھر بھی فاٹا پولیو فری نہیں ہوگا تو پاکستان پولیو فری نہیں ہوگا. فری نہیں ہوگا جی، پلیز دس تھنگ، یہ کانسیپٹ کے بس وہ علیحدہ ایک چیز ہے اور اس کو جس طرح ایک ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ ٹریٹمنٹ بس مزید بند کرنی چاہیے. دیکھیں نا، آج تو کراچی میں بھی نکلے ہیں پولیو کے مزید کیس نکلے ہیں کراچی میں. بالکل سر. فاٹا کے لوگوں کو اور فاٹا کو تو حکومت اہمیت بھی نہیں دیتی. اس طرح سر دیکھیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ افغانستان میں 2 کیسز ابھی آپ لوگ 3 ہیں 4 ہیں اور ادھر ہیں، یہ ادھر اتنے زیادہ. یہ بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان بہت زیادہ کرپٹ ملک بن گیا ہے. یہاں کے ہر ادارہ کرپٹ ہو گیا ہے. یہاں کی ہر چیز کو گورنمنٹ کو اور ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ہر ادارے کو باقاعدہ پراپر. جس طرح انہوں نے اینڈ میں ایک لفظ کا احتساب، یہ بالکل صحیح کا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا احتساب ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. پولیو کے لیے جی نیشنل کمٹمنٹ چاہیے. پولیو ہے کس کی بیماری، کس اس کیا ہے؟ آپ جی میں ہیلتھ کی طرف آتا ہوں. سب سے جتنا مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ فنڈ مدر اینڈ چائلڈ کے لیے آ رہا ہے پاکستان میں. میں 90s سے سن رہا ہوں ملینیم گولز. پہلے جی ایک ڈیٹ دی گئی کہ 2000 تک ہم ملینیم گول کور کریں گے، پھر 2010 کو گیا، اب 2025-30 کو چلا گیا ہے. او پلیز، یہ جو بنانے والا ہے کبھی کسی کو روکا بھی ہے کہ بھائی اس کا احتساب کیا جائے؟ دیکھیں انہوں نے فنڈز کی بات ہے، بات فنڈز کی کیا ہے عجیب. فنڈز تو اس میں یہ ہے کہ دوائی لانے کی بات ہے، اگر وہ لوگ پراپرلی لا رہے ہیں اور اس کا کولڈ چین جو ہے کیا وہ مینٹین ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. کیونکہ جہاں آپ نے اس کا کولڈ چین تھوڑا سا بھی توڑ دیا بیچ میں تو دوائی کا اثر جو ہے 0 ہو جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 1 منٹ، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بلال صاحب. میں کوئکلی ایک بات کہوں گا. سوات، جب آپ کو پتا ہے کہ سوات میں حالات خراب تھے تو سوات میں اس وقت 21 کیس رپورٹ ہوئے تھے. جب حالات ٹھیک ہو گئے تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک سوات سے کیس رپورٹ نہیں ہوا. باجوڑ محمد میں جب حالات خراب تھے وہاں کیسز تھے. جب حالات ٹھیک ہو گئے
تو وہاں پہ شکر ہے اللہ کے کہ ابھی تک لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان میں نہیں ہے. میں تھوڑا سا اصل میں افغانستان کا مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں اس پہ آ رہا ہوں. اصل میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. اب نارتھ وزیرستان سے لوگ موو کرتے ہیں، بنو میں کیس آتا ہے، شکر ہے ڈی خان میں ابھی تک کیس نہیں آیا، کرک میں کیس نہیں آیا، کوہاٹ میں کیس نہیں آیا. تو کوئی بندہ پوچھے نا کہ کیوں کیس نہیں آ رہے. وہاں پہ بھی آئی ڈی پیز ہے نا، میجورٹی ادھر ہے، وہاں بھی آئی ڈی پیز ہیں. باقی بعض اضلاع میں کیوں کیسز آ رہے ہیں؟ ایک چیز اکاؤنٹیبلٹی، ریفیوزلز کی بات ہو رہی ہے جی. پاکستان ان باقی جو انڈیمک کنٹریز ہیں، پاکستان واحد ملک ہے جس میں ابھی بھی ریفیوزل کی تعداد باقی ممالک سے کم ہے. ہمارے لیے ایشو ریفیوزل نہیں ہے، ہمارے لیے ایشوز کچھ اور ہیں. ہمارے لیے ایشو کلسٹر آف ریفیوزلز ہے. تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے عوام کو تھوڑا سا اس میں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں جسٹ پوائنٹ آؤٹ کروں گا. اچھا وی وی ایم کی بات ہے، بہت زبردست بات ہے، ویکسین مینجمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی مانیٹرنگ ضروری ہے. اس وائل پہ مانیٹرز ہوتے ہیں جسے ہم ویکسین وائل مانیٹر کرتے ہیں. اس میں فرسٹ سیکنڈ سٹیج میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، تھرڈ فورتھ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہر بندہ، ایک لے مین بھی اس کو آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے کہ یار اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں یوز کر سکتے. تو ایک مربوط نظام مہیا ہے، اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم پولیو کا بائبل بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا آپ کیونکہ فنڈز کی بات کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیلز کا پتہ چل جائے کہ فنڈز کی کیا صورتحال ہے. سبوک سید صاحب کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں پولیو کے خلاف پہلی مہم کا آغاز 21 اپریل 1994 کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا، جس کے بعد ہر سال یہ مہم چلائی جاتی ہے. پاکستان نے اسلامی ترقیاتی بینک سے پولیو مہم کے حوالے سے 3 برس کے لیے تقریباً $230 ملین قرض لیا ہے، جس میں سے 70 ملین رضاکاروں پر جبکہ $130 ملین ویکسین پر خرچ کیا جاتا ہے. پولیو کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے تقریباً $27 ملین کا سالانہ بجٹ مختص ہے. ملک میں اس وقت پولیو کے تقریباً 197 کیس سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 130 فاٹا، 33 خیبر پختونخوا، 27 سندھ، 5 بلوچستان اور 2 پنجاب سے ہیں. پولیو کی ٹیموں پر حملوں میں اب تک تقریباً 40 رضاکار اور ان کے محافظ قتل کیے جا چکے ہیں. پاکستان سے دیگر ممالک میں پولیو کے پھیلاؤ کے بعد عالمی ادارہ صحت نے بیرونی سفر سے پہلے پولیو کے قطرے پینا لازمی قرار دیا ہے. اگر پولیو کے خلاف عالمی ادارہ صحت کے مقرر کردہ پیمانوں پر پورا اترتے ہوئے پولیو میں نمایاں حد تک کمی نہیں لائی جاتی تو پاکستان پر مزید سفری پابندیوں کا بھی خدشہ ہے. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ سبوک سید، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جمال صاحب. جی سر، میں نے جس طرح سر آپ سے کہا کہ یہ کمٹمنٹ کی ایک بات. نمبر 2، اگر ہم دیکھیں ہیلتھ میں ایشوز میں، دیکھیں جی صرف پولیو پلیز حامد صاحب نہیں ہے، یہ پولیو ایک حصہ ہے مدر اینڈ چائلڈ کا بیماری کا. پلیز مدر اینڈ چائلڈ کو اگر آپ پاکستان اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرا لے، پولیو اسی کا حصہ ہے، اس کے اندر کور ہو جائے گا اور یہ غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے پلیز. ٹھیک ہے سلمان صاحب اب آپ کچھ تجاویز دیں ہمیں، پوری پاکستانی قوم کو مل کے کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم یہ پولیو سے نجات حاصل کر سکیں. حامد صاحب، ایک یہ جو آپ نے ویڈیو دکھایا تھا شروع میں، جی اس میں دکھایا کہ پاکستان اور ہندوستان کو سن 47 میں جو ہے آزادی ملی. جی پاکستان میں 18 کروڑ مسلمان ہیں اور انڈیا کے اندر 36 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہی غربت، گندگی، کرپشن، جو سارے ایشوز ابھی میرے دوستوں نے یہاں پاکستان میں بات کی، وہ انڈیا میں بھی وہی ایشوز ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ انڈیا نے جب، کیونکہ وہ یہ جو گلوبل کمیونٹی کا ایک حصہ ہے انڈیا، وہ یہ اپنے آپ کو الگ تو نہیں سمجھتا نا کہ ہم الگ ہیں باقی ساروں سے. جب گلوبل کمیونٹی نے ان پہ بھی فوکس کیا کہ بھئی آپ کے اندر یہ جو پولیو ہے یہ دنیا میں پھیل رہا ہے، اور یہ WHO نے ان کو بھی پولیو ایمرجنسی دی، تو انہوں نے مل کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، اور ان میں سے WHO کے جو لیڈ کر رہے تھے جو انڈیا گئے، ان کا نام حامد جعفری ہے، وہ پاکستانی ہے. انہوں نے وقت گزارا انڈیا کے اندر، اور انہوں نے مجھے خود بتایا، حامد جعفری نے، کہ یہ سب ایشوز اسلام کے، غربت کے، یہ سب ایشوز کرپشن کے وہاں تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہیلتھ ورکرز تھے، دیکھیں جو خواتین ہیلتھ ورکرز ہیں، وہ
ہر ٹارگٹ ایریا میں جا کے بار بار جا کے انہوں نے بچوں کو 2 بوندیں بار بار دیں. ان کے آرٹسٹ امیتابھ بچن آئے, ان کی پوری کمیونٹی, ان کی صوبائی گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ مل کے انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم صحت کے ساتھ جو ہے نا سیاست نہیں کھیلیں گے, کیونکہ صحت ایک نیشنل ہمارا وہ ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے. تو میں پاکستان میں بھی کہوں گا کہ اگر انڈیا 1.2 بلین لوگ پولیو کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور 3 سال سے پولیو فری ہے, پاکستان تو ایک 18 کروڑ عوام ہے, باشعور عوام ہے, اور ان کے دیکھیں جذبہ کہ جو یہ خواتین جو قتل کی ہوئی ہیں ہیلتھ ورکرز, ایک فیملی میں 3 لڑکیاں تھیں, ایک ہیلتھ ورکر قتل ہوئی تو اس کی دوسری بہن نے کہا کہ میں جا کے پولیو ڈراپس دوں گی, دوسری بھی قتل ہو گئی, دوسری ہوگی تو تیسری نے کہا میں بھی جا کے کروں گی. تو یہ قوم نڈر قوم ہے. ہمیں یہ سیاست میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے, تقسیم نہیں کرنا چاہیے. ہم گلوبل کمیونٹی کا حصہ ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں, یہ سوال ہم سب کو پوچھنا چاہیے, کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم واحد ملک دنیا میں رہ جائیں جس میں پولیو ہے اور باقی دنیا پولیو فری ہے؟ یہ کتنی بدنامی کی بات ہوگی. بالکل صحیح. تو ابھی یہ پولیو ایمرجنسی, بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ خاتون کو بولنے دیں. جی یہ کچھ عائشہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. حامد صاحب, جب تک کرپشن ہماری ختم نہیں ہوگی تو اسی طرح ابھی مئی کو ہماری خسرہ مہم چلی ہے, اس میں ہزاروں ورکروں نے کام کیا. وہ نیب میں کچھ بل پکڑے گئے ہیں ای پی آئی والوں کے, کرپشن ہوئی ہے نیب کے ساتھ, وہ ہزاروں ورکروں کے پیسے ابھی تک ان کو نہیں ملے. گرمی, مئی کی کتنی گرمی ہوتی ہے, انہوں نے گھر جا کے گھر انہوں نے وہ مہم چلائی. تو بڑوں نے کرپشن انہوں نے کی, یہ سزا ہمیں ملی ہے اب تک پیسے. جب تک یہ 2 ادارے ایجوکیشن اور صحت یہ کرپشن سے پاک نہیں ہوں گے, نہ پاکستان سے پولیو ختم ہوگی اور نہ ہی ایجوکیشن. ایکچولی صحت میں جتنے یہ ورٹیکل پروگرامز ہیں نا, ملیریا, پاپولیشن پلاننگ, پولیو, یہ جتنے ورٹیکل پروگرامز بنائے گئے ہیں, جی یہ قطعی غلط ہے. ورٹیکل پروگرامز کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ سارے فلاپ پہ فلاپ ہوتے جا رہے ہیں. ان سب کو اکٹھا انڈر 1 ڈپارٹمنٹ, انڈر 1 چیک, اور وہ اس طرح اس کی کنٹینیوس فار ایگزامپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو مزید پھیلائیں اور وہ ہو جائے. جہاں کہ اس کی بات کریں, ذرا بات سن لیں. کمٹمنٹ. بس 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں آخر میں. ایک تو یہ ہے کہ 1994 سے اگر یہ مہم شروع ہو گئی تو جا کے ڈرون حملوں کے دوران حافظ گل بادر نے اگر ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کر کے ایک بات کی, یا مطلب اس کے 2012 میں کسی رسالے میں ایک مضمون چھاپی گئی, تو اب یہ اتنے یہ بات ہے کہ اب یہ جو پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیو مہم کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہیں کسی سے کوئی تعلق نہیں. 94 سے چل رہا ہے. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اگر اتنے پیسے آ گئے ہیں, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ورٹیکل پروگرام جو پاکستان میں چل رہے ہیں, اب اگر اس میں اتنا کرپشن ہے تو صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اس وقت اس میں ایک ذرا بھی اس کی دلچسپی ہے کہ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس کی پوزیشن کیا ہے, پیسے کہاں گئے, اور یہ مطلب کنٹرول کیوں نہیں ہوا. اچھا, اس میں یہ کوئی مسئلہ. یونیسیف والوں نے یو پیک چیئرمین اور سوشل موبلائزر, پتہ نہیں اتنی فوج جمع انہوں نے بھرتی کی ہے. یونیسیف نے بھی, WHO نے بھی, ان کو مل رہے ہیں لاکھوں اور ہزاروں میں. اور جو ورکر کام کرتی ہے اور گھر جا کے وہ پولیو وہ مرتی بھی ہے, اس پہ فائرنگ بھی. آپ یقین کریں وہ جن گھروں میں جاتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہمیں صرف رو کے بتاتی ہے, اگر وہ اپنے مردوں کو بتا دے تو ان کو مار دے. اچھا جی, یونیسیف کے بارے میں بات ہوئی, آپ اس کی وضاحت کر دیں. اتنے فنڈز آ رہے ہیں پاکستان میں, تو یہ جو ابھی تک پولیو ختم نہیں ہو رہا بلکہ پھیل رہا ہے, تو حکومت کی ناکامی تو اپنی جگہ پہ, لیکن یونیسیف اور WHO بھی کی تو ناکامی ہے. یہ پہلے تو میں اس بات کو کہوں گا کہ ہم پولیو کو ہم پرائرٹی کیوں دے رہے ہیں. اب سعودی عرب جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو پولیو ڈراپس پلاتے ہیں ہم, تو وہاں سے کوئی یہ پوچھے کہ باقی ڈیزیز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتے. تو یہ ایک گلوبل ایجنڈا ہے بیسیکلی, اور اس پہ اتنا خرچہ ہو چکا ہے, اس کے بارے میں ریزولوشن ہو چکی ہے, تمام ممالک نے اس کو کلیئر کر لیا ہے. کچھ ہمارے جب نائجیریا ہے, افغانستان ہے اور پاکستان ہے, لوگ یہ کہتے تھے کہ انڈیا آخری ملک ہوگا, لیکن انڈیا نے ایریڈیکیٹ کر لیا. 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں, اور ان کو کتنی رسپیکٹ, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں لیڈ کیا گیا تھا وہاں وہ جعفری صاحب تھے اور وہ پاکستان سے تھے.
دوسری بات فنڈز کے حوالے سے بیسیکلی لیڈرشپ ہمیشہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. باقی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ اسٹریٹجیز اور باقی جو ہے ان کو سجیسٹ کرتی ہیں. اس پولیو ایریڈیکیشن کے لیے 2 مین باڈیز ہیں, ایک جسے ہم ٹیگ کہتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ, اور ایک IMB ہے انٹرمیڈیٹ مانیٹرنگ بورڈ. وہ ہر سال آتے ہیں, وہ ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں. یونیسیف WHO باقی جو سجیشنز دیتے ہیں وہ گورنمنٹ کو سجیسٹ دیتے ہیں اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور ٹیکنیکل پارٹنرز ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اس سے تو ہم سب کو اتفاق کرنا چاہیے کہ مرکزی حکومت, صوبائی حکومت, تمام عالمی ادارے, میڈیا, ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کریں. لیکن ہمیں صاحب میں آخر میں ایک بات جوائنٹ میں دیکھیں, اوور سائٹ مانیٹرنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹاپ لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیں, لیکن جس کو ہم کہتے ہیں یونین کونسل لیول پہ وہ چیز ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. یونین کونسل لیول پہ جو کمٹمنٹ چاہیے وہ اصل میں چیز ہے. اور میں بالکل اس چیز کے ساتھ ایگریڈ ہوں کہ جو ٹیمز کے کنسرنز ہیں وہ بالکل حل ہونے چاہیے. جب تک ٹیمز کے کنسرنز سالو نہیں ہوں گے, ان کی 4 دن کا کام اب 1 دن میں لیتے ہیں. پہلے ہم 3 دن کام کرتے تھے, چوتھے دن ریفیوز اور NA کور. اب 4 دن کا کام 1 دن, تو 4 دن کے پیسے 1 دن پہ 600 پہ آگے. اور یقین کریں کہ اب 1 دن کے کام کے پیسے ملتے ہیں. آج بھی میری لڑکیاں نکلی ہیں NA اور یہ کور, تو آج مجھے کہہ رہی باجی آپ نے ضرور یہ بات کہنی ہے کہ 1 دن کے پیسے ہمیں دیتے ہیں اور 3 دن ہم سے کام. اچھا, ہمارے ساتھ جاوید میاں داد صاحب موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم جاوید میاں داد صاحب. وعلیکم حامد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی مہربانی. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, ٹی وی پہ دیکھا تھا. بہت شکریہ جاوید میاں داد صاحب. ہم پولیو پہ بات کر رہے ہیں, اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو میں آپ کو دیکھا, آپ سلمان احمد صاحب کے ساتھ پولیو کے خلاف جو ویڈیو ہے اس میں نظر آ رہے تھے. تو آج بھی کراچی میں پولیو کے نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی, آپ اس شہر میں رہتے ہیں, وہاں پہ پولیو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو آپ قوم کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ پولیو کا مقابلہ کیسے کریں؟ نہیں, پولیو کا مقابلہ یہ دیکھیں ایک ڈیزیز ہے. اگر آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنے کے دیکھیں زندگی میں لائف جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جی, اور ایک آدمی جو دنیا میں آتا ہے وہ انجوائے کرے اپنی لائف کو, جو ہے جس طرح سنبھال سکتا ہے. تو جس طریقے سے دوسری لوگوں کو کینسر اور اس ٹائپ کی چیزیں جب آتی ہیں, تو پولیو ایک تو بیسک ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اگر ایک چھوٹی سی بات ہے, 1 یا 2 قطرے پینے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اس کو آپ اپنی لائف کے لیے سوچیں گے. یہ ایک ایسی ڈرگ جو ہے یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں کہ ماں باپوں کو پہلے ہی چاہیے کہ جیسے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اسکول مطلب ہاسپٹل میں ان کو ٹیکے لگا دیے جاتے تھے, ہمیں بھی لگے ہوئے ہیں مطلب ڈفرنٹ طریقے سے. تو اس سے یہ ہے کہ یہ سیفٹی ہے, ایک انسان کی لائف کی ویلیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ناصور ہے کہ اللہ نہ کرے یہ تو بہت چھوٹے لیول پہ اگر نہ اس کو دیکھا جائے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس سے کتنی آگے جا کے انسان کے لیے ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آئی ڈونٹ نو کیوں اس چیز سے گھبرا رہے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں, 2 قطرے پلانا. میں نہیں سمجھتا کہ عامر بھائی اس میں کوئی حرج ہوتا ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ اپنی لائف کو کتنا سیکیور کر لیتے ہیں. تو ماں باپوں کا فرض ہے کہ یہ زبردستی جب بچے پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں ان کو دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ جاوید میاں داد صاحب. سلمان صاحب, آخری پیغام کیا ہے آپ کا پاکستانی قوم کے لیے؟ حامد صاحب, ساری آج گفتگو سن کے میں یہی کہوں گا کہ پان کو ہم نے بچانا ہے, باہر سے کوئی نہیں آئے گا. اور اس وقت جو بھی ہماری مشکلیں ہیں ان کو آسان ہم نے کرنی ہے خود محنت کر کے. دیکھیں ابھی جاوید بھائی نے بات کی, اتنے گریٹ لیجنڈ ہیں کرکٹ کے, اگر خدا نہ خواستہ ان کے ماں باپ نے ان کو 2 قطرے نہ پلائے ہوتے تو ہم ان کی کرکٹ ان کی لائف سے ہم جو ہوتے محروم ہو جاتے. تو کہنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی نئی جنریشن, پاکستان کی 70% جو پاپولیشن ہے 25 کی عمر سے کم کی ہے, ہمیں یہ ہمارا انجن ہے پاکستان کا, یہ ہمارا مستقبل ہے. ان بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں 2 قطرے بار بار دینے ہیں. اور دوسری چیز قیادت. مرکزی حکومت دیکھیں کتنے آپس میں آپ لڑتے ہیں سیاست کے اوپر, صحت
پہ سیاست نہیں ہو سکتی، تعلیم پہ سیاست نہیں ہو سکتی، اور سیکیورٹی پہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ سلمان احمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں جو سلمان صاحب نے بات کیا، بہت ہی اہم بات کی ہے۔ پولیو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحت پر، تعلیم پر اور سیکیورٹی کے ایشوز پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان ایشوز پہ سیاست نہ کریں تو پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔